बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, एक तो आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब, उनकी कोयटा आमद हुई है और कल उन्होंने जो तकरीर की है उसका मैं अहवाल आपके सामने रखूँगा और उनका क्या कहते हैं जो तकरीर है उसमें चंद नुकात मैं आपके सामने रखूँगा। एनालिसिस आपने खुद करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी शलवार भी कहीं और उतार के लगाई गई हो। एनालिसिस आपने खुद करना है, ठीक है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के ऊपर भी आपने गौर करना है कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन अब कहाँ पर है और जो ताकतवर लोग हैं वो किस तरह सोच रहे हैं, किस तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। क्या ये दोनों चीज़ों पर आपने खुद एक बार गौर करना है, एनालिसिस करना है। जो मेन लाइन होगी, जो मेन मीनिंगफुल लाइन होगी, उसके ऊपर मैं 2 बार आपको बताऊंगा कि ये इसके ऊपर आप गौर करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको 2 छोटी छोटी न्यूज़ दे दूँगा। एक तो शमी इब्राहिम साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया है और लेट नाइट उनको रिहा किया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफ़ी सूरत-ए-हाल ख़राब थी। उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं थी, उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वो जैसे ही वहाँ से घर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके सामने अपने इजहार करेंगे ख्यालात का। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं है, बाजियाबी हुई है नहीं हुई है। IG पंजाब जो है वो लाचार बेबस नज़र आते हैं और पता नहीं कहाँ पर है, किसी को कोई नहीं पता है कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर है। अल्लाह न करे कोई अनहोनी हुई हो, मगर देखा जाए तो अभी तक उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। अब आए ज़रा मैं आपको बताऊं कि कल पाकिस्तान के ताकतवर शख्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोयटा दौरा किया। कोयटा दौरा के दौरान उन्होंने स्टाफ कॉलेज में तकरीर की है और तकरीर जो उन्होंने की है उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि किस किस्म की उन्होंने तकरीर की, किस किस्म उनका इशारा था और किस को पैगाम भेजा, ये सारे का सारा तकरीर के अंदर उन्होंने बता दिया। अगर आप उस तकरीर के चंद नुकात मैं आपके सामने रखूँगा आज, तो आपने गौर से देखने हैं और इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टाफ कॉलेज का उनका दौरा था कोयटा में। कोयटा के इस टाइम जो कोर कमांडर है वो जनरल आसिफ गफूर साहब हैं। आप उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो DG ISPR थे और जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो उनको बड़ा पसंद करती है। 5th जनरेशन वारफेयर के वो क्या कहते हैं एक्सपर्ट हैं, उनको तो क्या कहते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं 5th जनरेशन वारफेयर की, और वो इसको डील भी करते रहे हैं जब जनरल बाजवा साहब क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अब इसके अलावा भी उनके ऊपर कोयटा कोर कमांडर की जिम्मेदारियां भी हैं और क्या कहते हैं कोयटा कोर कमांडर से पहले जो थे वो जनरल सरफराज थे जो बलूचिस्तान में शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर आसिफ गफूर साहब को वहाँ पर अपॉइंट किया गया, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने आपको बता दिया है कि वो किस में एक्सपर्ट हैं। वो एक्सपर्ट हैं क्या कहते हैं 5th जनरेशन वारफेयर, यानी कि अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो हाइब्रिड वार जिसे कहते हैं हम, उसके एक्सपर्ट हैं जनरल आसिफ गफूर साहब। तो वो वहाँ पर मौजूद थे जब आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पर तकरीर की। तो आर्मी चीफ ने सबसे पहले जो पॉइंट रेज किया या बताया, उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन वारफेयर से निपटने की तैयारियों पर तवज्जो देनी चाहिए और मरकूज़ करनी चाहिए। हमें चाहिए कि जो 5th जनरेशन वारफेयर है उसके ऊपर स्ट्रॉन्गली तैयारी होनी चाहिए हमारी। एक चीज़। दूसरा उन्होंने कहा अवाम और फौज के दरमियान पैदा करने वाले दूरियां जो पैदा हो रही हैं या दूरियां पैदा करने वाले जो अनासर हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। खलीज जो अवाम और फौज के दरमियान पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो नाकाम रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ना टूटने वाला ताल्लुक है, कोई शक नहीं है इसमें
کوئی یہ دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو فوج اور عوام کا تعلق ہے وہ جب سے پاکستان ہے، جب سے پاکستانی کی فوج ہے، جب سے پاکستان کی عوام ہے، ایک اٹوٹ تعلق ہے اور وہ قائم ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد اور پاکستان کی آرمی زندہ باد ہمیشہ۔ اس کے علاوہ اہم ترین جو چیزیں ہیں یا پوائنٹ ہے ان کے اوپر میں آپ کو 2 بار ڈکٹیٹ کروں گا، اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے، انڈیکیٹ کروں گا۔ نمبر 1 جو پہلا امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں انہوں نے میسج دیا ہے یا میسج انہوں نے تقریر میں بولا، اس نے عوام نے منفرد محبت سے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ عوام نے منفرد محبت سے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے کیا کہتے ہیں الفاظ، اور یہ بڑا میننگ خیز کیا کہتے ہیں جملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عوام نے دشمن کے کون سا دشمن ہے جس کو محبت سے کیا کہتے ہیں منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ اب آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ عدم استحکام کے لیے یعنی کہ انسٹیبلٹی کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ جو بے نقاب ہو چکا ہے، یہ بڑی آپ نے اہم چیز ہے۔ یہ 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انسٹیبلٹی یعنی کہ عدم استحکام کے لیے اندرونی عناصر اور بیرونی قوتوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ بھی بڑا میننگ خیز جملہ ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا۔ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں جملے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یا 9 مئی کے جو ہوا پورا پاکستان جانتا ہے، پوری قوم جانتی ہے کس نے کروایا کس نے نہیں کروایا۔ ابھی تک یہ اس کے حقائق کیا ہیں کوئی سامنے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پولیٹیکل اگر چیزیں دیکھی جائیں تو جو پی ڈی ایم کا مرکب ہے 14 جماعتی وہ یہی کہتا پھر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کروایا ہے، لیکن ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو چیزیں پتہ چلتی ہیں انویسٹیگیشن کے بعد کہ ہو از دی گلٹی پرسن، اور وہ کسی کو نہیں پتا کہ کون ہے ملزم کون ہے۔ ابھی تو الزام لگایا جا رہا ہے، اور الزام لگانے کے لیے تو ہم کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے، انویسٹیگیشن کے بغیر الزام تراشی ہو رہی ہے۔ باقی آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ آرمی چیف صاحب کا کوئٹہ سٹاف کالج میں پہلی تقریر 9 مئی کے بعد واقعات کے بعد، اور اس میں جو پیغام کیا کہتے ہیں دیا گیا ہے، جو بات سمجھائی گئی ہے، کس کس کو سمجھائی گئی ہے، ان 2 لائنوں میں کیٹیگوریکل سمجھائی گئی ہے۔ دونوں لائنیں میں نے 2 بار ریپیٹ کی ہیں۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ تقریر جو 9 مئی کے بعد کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ سمجھدار جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان قوم، پاکستان کی جو عوام ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑے منفرد انداز میں انہوں نے دشمن کے مذموم عزائم کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج دنیا کی مضبوط ترین افواج میں سے ایک ہے، یہ بھی ان کا کہنا تھا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کوئٹہ سٹاف کالج میں کیا کہتے ہیں ایک تقریر کے دوران کہیں۔ مزید انہوں نے بہت سی باتیں کی، آرمی کے جو آفیشیلز وزٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور کافی اور چیزیں بھی انہوں نے کہیں، لیکن جو پولیٹیکل بیس کے اوپر انہوں نے بات کی وہ یہی تھی، اور اس کا جواب آپ نے خود نکالنا ہے، اور اس کا جواب سے مراد کہ اس کا اوپر انالیسز آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب کی۔ اب عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے BBC کو، اور اس میں جو انہوں نے کچھ کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور پوزیشن میں آ گیا ہوں، یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور میں سامنا کروں گا، میں بھاگوں گا نہیں اس وقت سے۔ میں کوئی ایسا کرائم نہیں کر چکا ہوں، یا میں نے کوئی ایسا کرائم یا جرم نہیں کیا ہے
جس کی بنا پر مجھ پر کوئی ایکسٹریم لیول کی سزا کا خطرہ ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا انٹرویو BBC کو تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی طاقت، ایک نیا کیا کہتے ہیں سرپرائز تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جو وکلاء برادری ہے، جو میری پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس میں جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں، ان کی میٹنگز تیز ہوتی جا رہی ہیں وکلاء برادری کے ساتھ، اور وکیلوں کو متحرک کرنے میں عمران خان صاحب تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ریزن اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک تو وکیل بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دوسرا وکلاء جو ہیں وہ قانون کو سمجھتے ہوتے ہیں، تیسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیا کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ بھی بیرسٹر تھے، خود بھی وکیل تھے، اور ان کے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی وکلاء کو ساتھ لے کر چلے اور بڑی بڑی تحریکیں چلائیں انہوں نے۔ اسی طرح عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انصاف کی تحریک ہوگی اس میں قانون دان لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ جسٹس پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، انصاف پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر انصاف کو آگے لے کے چلنا ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، تو انصاف کرنے والے یا انصاف کروانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو قانون دان ہوتے ہیں، ان کو بھی متحرک رکھنا چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان کی ایک تحریک بھی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کام کر رہی ہو۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے، کیونکہ میری جو طاقت ہے وہ عوام ہے، میری طاقت عوام کا ووٹ بینک ہے۔ جب تک عوام کا ووٹ بینک میرے ساتھ ہے، جب تک عوام کی طاقت میرے ساتھ ہے، تو میں کبھی کمزور پڑ ہی نہیں سکتا ہوں۔ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ سٹینڈ کھڑے ہیں ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، جبر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ان کو ایک بار جو نظر بندی ہے 15 دنوں کی، اس سے رہا کیا جاتا ہے تو باہر ڈالا کھڑا ہوتا ہے، اٹھا کے دوبارہ 15 دن کے لیے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں شہریار آفریدی اور محمد علی خان جو ہے علی محمد خان، ان کو دوبارہ رہائی کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا اور اٹھا کے لے گئی۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہیں ہر چیز کو ٹکراؤ میں لے کے جاتے تھے ایکسٹریم لیول تک، ٹھیک ہے۔ آج جیسے ہی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ لوگ خود پہلے بھاگ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے کچرا خود ہی صاف ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے کہ میری طاقت ان لوگوں سے نہیں تھی جو چھوڑ کے گئے ہیں، میری طاقت، میری قوت ابھی بھی موجود ہے، اور وہ ہے اصل طاقت عوام کی، ووٹ بینک آف پیپل۔ تو جو لوگوں کی طاقت ہے وہ آج بھی میرے ساتھ سیم کی سیم ہے، اور جب بھی میں کسی کو بھی ووٹ دوں گا، کسی کو بھی ٹکٹ دوں گا، تو وہ سیم سچویشن میں اس کو اتنا ہی ووٹ ملے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے ووٹ بینک پہ۔ اب جو مائنس عمران خان صاحب فارمولہ ہے اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جو مریم صاحبہ کہتی تھی لیول پلینگ فیلڈ، اس کے اوپر پراپرلی کیا کہتے ہیں کام 50% کراس کر چکا ہے، 50% رہ گیا ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب کو اگر انہوں نے مائنس کرنا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ فوجداری ایکٹ کے ذریعے مقدمات چلائیں گے، اور اس کے جو اثرات ہیں یہ بہت دور دراز تک جائیں گے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹائم جو اصل طاقت ہے وہ کسی پولیٹیکل طاقت میں نہیں ہے، وہ کسی کی اسٹیبلشمنٹ طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ عوام کی طاقت رکھتے ہیں، اور عوام ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو پھر سب تمام ادارے بھی ہیں، کیونکہ عوام ہے تو سب کچھ ہے، جمہور ہے تو سب کچھ ہے۔ جمہوریت تب ہوتی ہے جب جمہور موجود ہوتا ہے، جب جمہور ہی نہیں ہے پھر جمہوریت تو ختم۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے خود اب انالیسس کرنا ہے کہ کیا پیغام تھا اور کس طرف پیغام تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔